अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज एक बहुत ही प्यारा बयान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का लेकर आया हूँ, जो कि क़यामत की कुछ निशानियाँ जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कौन-सी निशानियाँ हैं, कुरान से आने वाली है, कौन-सी हो चुकी है, वो सारी मालूमात इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती साहब आपको ज़रूर बताएँगे। तो आइए हम साथ मिलकर मुफ्ती सलमान अदरी साहब का बहुत ही प्यारा बयान सुनते हैं और कमेंट आखिरी में ज़रूर करना। कमेंट आप लोग को बोलता हूँ लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहा। कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें और नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए वीडियो पहले देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को एक महदूद वक्त के लिए बनाया है बेशक सही बात है। और एक हम महदूद तमाम वक्त के लिए बनाया मोमिनीन है। मुस्लिमीन इस बात का अकीदा भी रखते हैं कि क़यामत का आना हक़ है और बेशक ये जिसने तो हक इनकार है, किया वो इस्लाम से खारिज हुआ। खारिज हो जाएगा। सही बात है। बुनियादी चीज़ें जो ईमान की हैं हमारे दरमियान, ईमान मुफस्सल ही को ले लें तो उसमें हम यही कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। बेशक 5वें नंबर पर हम ईमान लाते हैं आखिरत पर, यानी क़यामत के दिन सही पर। बात है। और क़यामत कब आएगी, कैसे आएगी, इसके मुतालिक भी बहुत कुछ आपने सुना होगा और इस चीज़ को याद रखना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। सही बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक और आपकी वफ़ात क़यामत की सबसे पहली निशानी है, क्योंकि रसूल पाक बेशक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बिआसत और आपकी वफ़ात ज़ाहिरी ये क़यामत के निशानियाँ वहाँ से शुरू हो चुकी। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने छोटी बड़ी बहुत सारी निशानियाँ बयान फरमाई, सही जिनको बात दो है। चीज़ों में तकसीम किया गया, अलामात सुगरा और अलामात कुबरा। और बेशक तकरीबन छोटी निशानियाँ जितनी थी वो ज़ाहिर हो चुकी हैं। बड़ी निशानियाँ जिसमें चंद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल ना हो जाए, याजूज माजूज का बेशक निकलना, दज्जाल का ज़ाहिर होना, दाबतुल अर्द का खुरूज, सूरज का पश्चिम से निकलना और ज़मीन का धंस जाना 3 जगहों से, ये तमाम बड़ी अलामात हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि ये सारी चीज़ें एक के बाद दीगरे बहुत जल्दी जल्दी पेश आएंगी। आज मैं आपके सामने कुछ अहम चीज़ें ये बताना चाह रहा हूँ कि हालात जो अभी नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल तेज़ी से हम क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन अलामात को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस में हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ज़माना बहुत करीब है जिस ज़माने में हम आज जी रहे हैं। सही बात है भाई। आप देखें महीने भर में क्या हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है, इतनी तेज़ी से हालात पूरी दुनिया के तब्दील होते जा रहे हैं। एक हदीस पाक मैं आपके सामने सुनाता हूँ, उसके बाद उसकी तशरीह में ही मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। ये हदीस पाक हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। आप फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अमरान बैतिल मक़दिसी। यह हदीस के अल्फाज यूँ भी हैं अमरानुल मक़दिसी ख़राब यसरिब व ख़राब यसरिब व ख़राब यसरिब खुरूजुल इब्तिदाउल मलहमती व इब्तिदाउल मलहमती फ़त्ह कुस्तुनतीनियत व फ़त्ह कुस्तुनतीनियत खुरूजुद दज्जाल और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना हूँ, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा और मदीना तैयबा की वीरानी होगी। वीरान का मतलब वैसी वीरानी नहीं जिसको हम आम लफ्ज़ों में वीरान कहते हैं, बल्कि कुछ चीज़ों की वीरानी के लोगों का वहाँ इबादत वगैरह से दूर हो जाना, उसको भी वीरानी कहा जाता है। जैसे कि आज पूरी मस्जिद नबवी बंद है, तो ये ख़राब यसरिब इसको कहा गया है कि मदीने की वीरानी होगी। और जब मदीने की वीरानी होगी तो तुम समझ लेना कि मलहमतुल कुबरा शुरू हो जाएगी। ये मलहमतुल कुबरा अल्लाहु क्या है? अकबर। दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। ऐसी जंग इब्तिदाए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक नहीं लड़ी गई होगी, इतने बड़े पैमाने पर यह जंग होगी। इसमें तकरीबन पूरी दुनिया मुलविस होगी। एक तरफ मुस्लिमीन होंगे, दूसरी तरफ सारी कौमें होंगी। अल-मलहमतुल कुबरा के मुतालिक ये भी हमें मिलती है रिवायात में कि अहले रोम से हमारा मुकाबला होगा। रोम से मुराद आज जो इटली है,
یا یوں سمجھ لیں ان کو اہل الاسفر بھی کہا گیا ہے، گورے لوگ، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ گورے لوگوں میں یہی تمام انگریز آتے ہیں۔ تو ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، اور ملحمۃ الکبریٰ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح قسطنطینیہ تھا، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ آج کے استنبول کو کہا جاتا ہے جو ترکی میں ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو اسلامی کنٹریز کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، آلریڈی وہ فتح ہے، مسلمان ہیں وہاں پر، لیکن وہ کیسے فتح ہوگا اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ قسطنطنیہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا۔ یعنی ترکی کے حالات جہاں تک اس حدیث کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ خراب ہوں گے، اور استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اب دجال پیدا ہوگا کہ نکلے گا، کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ دجال آلریڈی پیدا ہے، موجود ہے، بالکل وہ ایک جزیرے کے اندر مقید ہے، جیسے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں موجود ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایک سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ میں سمندر کے سفر پر تھا، اچانک ہماری کشتی بھٹک گئی اور اس میں جتنے لوگ تھے وہ بہہ گئے، تو میں ایک تختہ پکڑ کر کے اس پر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے کے کنارے لا کر تخت نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس جزیرے میں گیا تو دیکھا ایک بہت بھیانک شکل والی عورت تھی، اور وہ اپنے بال اچھالتی تھی اور رقص کرتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتی ہوں، اندر چل۔ جزیرے کے اندر ایک محل تھا، وہاں اندر جانے کے بعد ایک بہت ہی خوفناک شیطانی شکل کا ایک شخص تھا۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں، پہلے تو یہ بتا جس دنیا سے تو آ رہا ہے۔ تو اس شخص نے جو وہاں اندر بہت خطرناک شکل کا تھا، اس نے کچھ چیزیں پوچھی، کیا عرب کی زمین کھجوریں دینے لگ گئی؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل کھجوریں دے رہی ہیں، مدینے کی زمین میں کھجور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا دریائے تبری سوکھ گئی؟ دریائے تبری آج اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اس نے حضرت تمیم داری نے کہا نہیں، آج پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک چشمے کے متعلق پوچھا، کیا وہ پانی سوکھ گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا نبی امی آ گئے؟ آپ نے کہا ہاں نبی امی آ چکے اور انہوں نے اعلان نبوت بھی فرمایا۔ اس نے پوچھا کیا اہل عرب ان سے قتال کیے؟ تو آپ نے کہا ہاں قتال یعنی جنگ کیے ہیں، کہا کئی جنگیں کیے ہیں۔ تو ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہے آنے والے سن، میں مسیح دجال ہوں، ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا، جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو مجھے ظاہر ہونے کا وقت دے دیا جائے گا۔ یعنی جب دریائے تبری سوکھ جائے اور زخر یا ایسی کچھ نام کا ایک چشمہ ہے وہ سوکھ جائے اور نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگ زیادہ کھڑے ہو جائیں، اب وہ میرے آنے کا وقت قریب ہوگا۔ تو میرے عزیزو آج وہی حالات ہیں دریائے تبری کے متعلق۔ آج کے حالات یہ ہے کہ تقریباً اس میں سے 2.5 فٹ پانی بچ گیا ہے، جو پہلے سے ایک دریا رہا ہے اور اس میں ہمیشہ پانی رہا ہے، ندی ہے، اور دیگر علامات ہیں۔ بہرحال میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، عمران بیت المقدس خراب یثرب، یہاں سے اگر میں شروع کروں کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوئی۔ آج یہ جتنے بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یہود کی طرف سے ہیں۔ یہ پورے یہودی اسرائیل کی طرف ہجرت کر کے جا چکے، تقریباً 1920 سے ان کی ہجرتیں چالو ہو گئی ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں یہودی تھے ان کو زبردستی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، جبکہ اسرائیل کوئی ایک کنٹری نہیں تھی، فلسطین تھا، یہ عرب کا ایک حصہ تھا۔ یہ سب ہجرت کر کر کے جاتے رہے۔ شروع میں صرف 4000 یہودی گئے تھے، آج بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہو گئی۔ اب وہاں پر یہ لوگ سب جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے قرار یہ پاس کروایا پورا انٹرنیشنل طریقے سے UN میں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی ہے اسے بالکلیہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے خاندان سمیت اسرائیل ہجرت کر سکتا ہے، اس کی اپنی وہ زمین ہوگی۔ تو انہوں نے یہ قرار پاس کروایا ہے اور پورے یہودی جمع ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے علاقے سے بڑھتے 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 آج وہ اس بیت المقدس تک پہنچ گئے جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی، عروج کی آسمانوں کی طرف، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی،
اس بیت المقدس تک آ گئے، یروشلم۔ پہلے تو یہ تل اویو میں ان کا کیپٹل ہوتا تھا، وہاں سے یہ حکومت کرتے تھے، لیکن آپ پچھلے چند سالوں میں آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے آ کر کے اپنی ایمبیسی کو، اپنے سفارت خانے کو منتقل کر کے یروشلم میں رکھ دیا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے کہ اسرائیل کا کیپٹل اب بیت المقدس ہے، یعنی یروشلم، جو آج تک نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ پورے طور پر اس کو اپنے انڈر میں کریں گے بیت المقدس کو۔ ان کا پلان یہ ہے کہ بیت المقدس جہاں مسجد یہ قبۃ الصخرہ جو پیلا گنبد آپ کو نظر آتا ہے، اس کو شہید کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور وہاں پر ایک ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی ہوئی وہ عمارت، جس کو بعد میں کئی لوگوں نے آ کر کے ظالموں نے ختم کر دیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو یہودی آج بھی یہ عہد کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم واپس اس زمین پر آئیں گے تو ہم سب سے پہلے یہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے، جس کو اب وہ اگر بنائیں گے تو یہ ان کا بنانا تیسری مرتبہ ہوگا۔ 2 مرتبہ وہ عمارت ختم کی گئی ہے، اب یہ تیسری مرتبہ بنائیں گے، اسی لیے اس کو تھرڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تیسری مرتبہ اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ بنائیں گے، اس کو آباد کریں گے۔ آبادی سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آج بھی اگر آپ جائیں گے بیت المقدس کے ارد گرد، اللہ کی پناہ ان ظالموں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے، کئی بازار ایسے ہیں جو 20 25 سال سے بند ہیں، مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں، کرفیو نافذ ہے وہ مسلمانوں کے، اور ان کو قتل کرنا، مارنا، ختم کرنا، انہیں ڈرانا، یہ روز کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی ساری زمینیں یہ لوگ ہڑپ لیں گے مسلمانوں کی، اور اپنی آبادیاں وہاں پر تیزی سے یہ تعمیر کر رہے ہیں، اور بغیر اجازت کے یہ پورے فلسطین میں غزہ پٹی تک آ چکے، اور پھر وہاں سے اپنی آبادیاں، اپنی یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، اور پھر پکنک پوائنٹس بنا رہے ہیں۔ تو اسی کو حدیث پاک میں یوں سمجھتا ہوں، عمران المقدسی، یعنی بیت المقدس کی آبادی، وہاں ایسا آباد کریں گے۔ یہ آبادی یہودیوں کا احتلال، یعنی ان کی حکومت مدینہ طیبہ کو ویران کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ وہاں پر موجود وہ لوگ احترام نہ کریں، یا پھر نمازوں سے غافل ہوں گے، یا تو پھر سارے دنیا اور مال وغیرہ میں پڑ جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے مدینے کی ویرانی۔ مدینے کی ویرانی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دی جائیں گی، بلکہ عبادات سے ویران کیا جا سکتا ہے اس کے فوراً بعد۔ یہ دونوں علامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ اس طرف بیت المقدس کی آبادی شروع کر رکھا ہے ان یہودیوں نے۔ اب آپ ادھر دیکھیں تو مسجد نبوی پوری مقفل ہے، لاک ہے، لوگوں کو داخل ہونے تک کی آج اجازت نہیں ہے۔ کئی نمازیں گزر گئیں، کئی جمعہ اور کئی خطبے، کہ لوگ ایک وائرس کے ڈر سے مسجد نبوی کے قریب نہیں آ رہے، بلکہ انہیں روکا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آنے سے۔ دوسری چیز، اس کے بعد ہی یہ فرمایا گیا کہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک ایسی بڑی جنگ جو آج تک نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگ کی جگہ ملک شام حلب کے پاس ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور دیگر جو حدیثیں ہیں اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی فرمائیں گے۔ امام مہدی کون ہیں؟ امام مہدی یہ پیدا ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں امام مہدی کے آنے کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اولاد میں آخر زمانے میں میرے نام کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا، پوری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اور ان کی صفات بھی یہ بتا دی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کی صورت رکھتے ہوں گے۔ اقن الانفی، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سیدھی کھڑی ناک والے ہوں گے، خوبصورت شبی ہوگی، اور ان کے بال گھنگریالو ہوں گے، اور ان کی تمام اوصاف بتائے گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ملتا ہے۔ اب وہ کہاں سے نکلیں گے، کہاں آئیں گے، اس کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض نے کہا مدینہ طیبہ سے، لیکن حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب امام مہدی کب آئیں گے اس کی کچھ علامات میں آپ کو بتا دوں۔ ایک حدیث میں یہ پڑھ رہا تھا
یہ حضرت ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عندکم عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ ثم لا يصير الى واحد منهم. اس حدیث کو بہت توجہ سے سنیں آپ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا، اس خزانے کے لیے 3 لوگ لڑیں گے آپس میں، اور تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے. ایک تخت کے لیے، ایک سلطنت کے لیے 3 لوگ لڑیں گے اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، اور یہ خزانہ تینوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہیں جائے گا. یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ کی حدیث، بخاری اور مسلم نے اس کو صحیح فرمایا، یعنی ان کی شرطوں پر. اب یہ حدیث کے مطابق میں نے جو دیکھا زمانے کے حالات میں، آج جو عرب ہے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جس کے متعلق یہ لوگ لڑیں گے، کہاں ہے وہ خزانہ. تو ابن کثیر کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ کنز الکعبتی، انہوں نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا خزانہ ہے. خانہ کعبہ کے اندر کون سا خزانہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس آنے والوں سے جو مال جمع ہوتا ہے وہی خزانہ ہے، حجاج کا، معتمرین کا، بلکہ کئی 100 کروڑ، کئی 1000 کروڑ کا یہ خزانہ ہے جو صرف اور صرف حاجیوں سے سعودی عرب کو ملتا ہے. اب اسی خزانے کے متعلق لڑیں گے، 3 لوگ لڑیں گے اور تینوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں ملے گا. میں یہ حتمی طور پر نہیں کہتا کہ آج ہی ہونے والا ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو بادشاہ ہے، اس کے تخت کے دعوے دار آج بھی 3 لوگ ہیں. آج جو موجودہ بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز، یہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اب کچھ کام کے لائق نہیں ہے. اس کے بیٹے نے زبردستی تخت ہتھیا لیا ہے. اور اس سے پہلے جو کراؤن پرنس تھے، ان 2 لوگ تھے، دونوں کو بھی ہٹایا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ولی عہد تھے. کراؤن پرنس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. تو پہلے ایک شخص تھا، اس کو ہٹایا گیا، پھر محمد بن نائف غالباً اس کو رکھا گیا، اس کو بھی ہٹایا، اب پھر یہ تیسرے نمبر پر یہ محمد بن سلمان بیٹھا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جن کو ہٹایا گیا ہے ان کے اندر کی بھوک مری نہیں ہوگی تخت کی، ان کے اندر کی لالچ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہوگی، وہ آگ تو بھڑک رہی ہے تخت کو حاصل کرنے کی. ابھی حالات یہ بتاتے ہیں عرب کے، سعودی عرب کے، کہ خاندانی بغاوت بہت زوروں پر ہے. اس نے اپنے ہی جو ولی عہد ہے ابھی فی الحال کراؤن پرنس ہے، اپنے ہی بھائیوں کو قید میں رکھا ہے، کئی علماء کو قید کیا ہے جو اس کے خلاف بولے. تو بہرحال یہ آگ بھڑکے گی. جہاں تک مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت کے مرنے کے فوراً بعد ایک بھونچال آئے گا. اور چونکہ اب تک میں نے 3 لوگوں کا ایک تخت کے لیے لڑنا تاریخ میں اس طرح سے مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے اس بار اتفاق سے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اب 3 دعوے دار اسی خاندان میں موجود ہیں کہ ہم اس تخت پر قابض ہوں گے. اب حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ کی روایت میں ہے، یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ، تمہارے خزانے کے لیے 3 لوگ آپس میں لڑیں گے اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے. تقریباً آپ دیکھیں گے یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے. ثم لا يصير الى واحد منهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہیں ملے گا. اب دیکھتے ہیں بعد میں ہوتا کیا ہے. اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملتا ہے تو پھر مطلب یہی ہے کہ وہ اسی زمانے کے لیے ہوگی حدیث پاک. اور اگر پھر یہ قابض ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کسی اور 3 لوگوں کے متعلق حدیث ہوگی. بہرحال اب یہاں پر میں جو کہہ رہا تھا امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں وبا پھیلے گی. دوسری علامت یہ ہے کہ قحط سالی عام ہو جائے گی. تیسری علامت یہ ہے کہ زمین میں زلزلے ہوں گے، زمین ادھر ادھر سے دھسے گی. تو یہ بعض دوسرے کتب میں ہے، میں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے. لیکن ملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے جنگ کی تیاری. میرے عزیزوں، آپ کو میں بتاؤں کہ آج سوائے مسلمانوں کے ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ساری قومیں جنگ کی تیاری. بالکل صحیح. ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم تو اپنوں میں مست ہیں. ہمارے بچے اور نوجوان تو آج اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. بہت سارے نوجوان، ان کی زندگی کا تو بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کی زندگی میں آ جائے، وہی ہے ان کی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں اس چیز کو. جبکہ دوسری قومیں پیدا ہوتے ہی بچوں کی تربیت اسی ماحول میں کر رہے ہیں. بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسرائیل میں اسے گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھانے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، تقریباً قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں.
اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جنگیں تلوار ہتھیار بندوق گولی بارود سے ہی ہوں گی، جنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دنیا ایک نئی جنگ کا بھی سوچ رہی ہے، جیسے بایو ویپن یعنی بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ یہی ہیں، جیسے وائرس کا چھوڑنا ایک ساتھ لاکھوں کی موت ہو جائے، تو بم گرانے سے تو بہتر بالکل ہے۔ صحیح ہے۔ لوگ آج اس خیال میں بھی ہیں کہ نیوکلیائی بم گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی وائرس چھوڑ دیا جائے تاکہ ایک پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقے کی جنگ لڑی جا رہی۔ ایک طریقہ جنگ کا یہ بھی دنیا نے، ترقی یافتہ دنیا ہے، کمپیوٹرائزڈ جنگ، یعنی لوگوں کے یعنی حملے کرنا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ان کے پیسے چرانا، پورے کے پورے پیسے بینکوں کے غصب کر لینا، یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے۔ اور دنیا کو کیش بالکل لیس کر صحیح کے بات ہے۔ قحط سالی کی طرف یہ لایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد ابھی ہم جو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلا ہے، یہ وبا ہے، اس کے بعد کے جو حالات آئیں گے مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو جائے گی، قحط سالی عام ہو جائے گی، بھوک مری زیادہ ہو جائے گی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اب یہ ملحمت الکبریٰ جس کارن سے ہوگی، جس وجہ سے ہوگی، وہ اس کی وجہ بھی یہودی ہی بتائے گئے۔ یہودی یہ چھیڑیں گے اور کثرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ رسول اکبر۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے۔ خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے، اور وہ اپنے جھنڈے ایلیا میں لا کر، ایلیا بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں، وہ وہاں لا کر کے نصب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ بے امام شک۔ مہدی الملحمت الکبریٰ کی قیادت فرمائیں گے، اب اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، رومیوں کو شکست ہوگی، یعنی اہل الاسفر جس کو گورے لوگ کہا گیا ہے، ان کو شکست فاش ہوگی امام مہدی کی قیادت میں۔ اب اسی میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے دوران کہ غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے بے شک۔ یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف یہ لڑائی ہوگی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ لڑائی ہوگی۔ حدیثوں سے جو مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اب ملحمت الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یعنی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، تو مومنین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا، وہی استنبول جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہیں گے 3 مرتبہ، یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا۔ اب جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا، وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہو جائے گا، اور سارے لوگ چونک جائیں گے۔ جیسے ہی قسطنطنیہ کے فتح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہوں گے، اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے۔ اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں، اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا۔ مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے بالکل خدا صحیح بات تسلیم ہے بھائی۔ کرو، میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے اسے خدا کہا، وہ کافر و مشرک مر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہ گئے، اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ دجال کا سبحان فتنہ اللہ، بے دنیا کا شک۔ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ثابت قدم رہیں گے، کتنے بہک جائیں گے۔ یہاں تو حال ایسا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا بالکل کچھ ہو صحیح۔ جائے تو حکومتوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ نہیں، حالات کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دجال آ کر کے ٹانگ چیر کر کے لوگوں کو دکھائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا، تب پھر باقی سارے ڈر کر کے کیا کہیں گے، واللہ عالم۔ بس چند ہی وہ مومنین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا ہوگا، وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اب اندازہ کرو جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنوں سے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ تو دجال کا صحیح ظہور بات ہے۔ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا حضرت امام مہدی کا، جب وہ ملک شام میں ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں۔ اب وہ حضرت امام مہدی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا،
तब फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो दज्जाल पिघलेगा जैसे बर्फ गर्मी से पिघलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका मुकाबला करेंगे और उसको अपने तीर से शिकार करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। ये दज्जाल का खात्मा होगा। उसके बाद हजरत इमाम महदी का विसाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला खैर फिल ऐश बादहू, यानी उनके बाद, इमाम महदी के बाद जिंदगी में कोई भलाई नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये 5 चीज़ें मैंने अर्ज की हैं। पहली चीज़ बैतुल मुक़द्दस की आबादी, दूसरी चीज़ मदीने तैयबा की वीरानी, तीसरी चीज़ ये मलहमतुल कुबरा जंग का होना, चौथी चीज़ फतह कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल की फतह, पांचवी चीज़ दज्जाल का जाहिर होना। ये के बाद दीगरे, ये तरतीब आज मैंने पहली मरतबा आपके सामने रखी है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे होगा। अब इमाम महदी के इंतज़ार में ज़माना बीत गया, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ज़माने में कहा अब आएंगे तब आएंगे। बहरहाल हम भी यही दुआ करते हैं कि अभी वही ज़माने में आएँ। काश हमें दज्जाल के फितनों से अल्लाह ताला बचाकर इमाम महदी की फ़ौज में दाखिल फरमाए। इसलिए कि इस ज़माने में हम दूर दूर तक देखते हैं, हमारा कोई कायद नज़र नहीं आता, हमारा कोई लीडर नज़र नहीं आता जो हमारी क़ियादत करे और हमारे लिए हक़ की आवाज़ बुलंद करे। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है, देखिए अब वो मुजद्दिद का ज़माना भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हालांकि हर 100 साल पर एक मुजद्दिद आता है। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरी दुनिया के मोमिनीन ने, अक्सर लोगों ने अपना मुजद्दिद तस्लीम किया। उनका ज़माना बीत कर 100 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बावजूद अब तक लोगों ने फिर किसी मुजद्दिद पर इत्तेफाक नहीं किया। होंगे ज़रूर, लेकिन अपने अपने इलाके के इत्तेफाक से कसीर लोगों के लिए कोई एक तजदीदी कारनामा करने वाला हमें नज़र नहीं आता। मैं ये समझता हूँ शायद अब जो मुजद्दिद आएगा वो इमाम महदी ही होंगे, इमाम महदी ही की शक्ल में, जो पूरी तमाम तर फितनों और मौजूदा इख्तिलाफात को ख़त्म फरमा कर हमें उम्मत मुस्तफ़ा को की वहदत और सारी सफ़ों को आप तरतीब देंगे। वही शायद ज़माने का भी इंतज़ार बाकी है। मेरे अजीज़ों, इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त तशरीफ़ लाएंगे उस वक्त उनकी भी दुश्मनी की जाएगी और वो रमज़ानुल मुबारक का महीना होगा। बाज़ लोग रमज़ान के आते ही ये बहस भी शुरू करते हैं। मुझे आज ही एक मैसेज ये भी आया कि तुर्की के एक शेख हैं, उन्होंने कहा ये जो आने वाला रमज़ान है ये मामूली रमज़ान नहीं है, ये इमाम महदी के ज़हूर की अलामात दिखा रहा है। बहरहाल इमाम महदी के ज़हूर की अलामात उन्होंने अपने अपने एतबार से देखा होगा। मैं हतमी तौर पर कोई बात नहीं कह सकता, यकीनी तौर पर कोई बात नहीं कह सकता। और वो अलामात जो इमाम महदी के ज़ाहिर होने की बताई गई वो रमज़ानुल मुबारक में, और खाने काबा का तवाफ़ चल रहा होगा और हर तरफ से लोग वहाँ पर जमा होंगे। अब ये बैतुल मुक़द्दस, ये खाने काबा के हजर अस्वद और हतीम काबा के दरमियान, यानी खाने काबा का जहाँ दरवाज़ा है उस दरवाजे के पास आप खड़े होकर के ऐलान फरमाएंगे और मौजूदा लोग सब आपके हाथ पर बैत फरमाएंगे। लेकिन आज के हालात तो ऐसे हैं कि तवाफ़ से ही इन्होंने रोक रखा है, पूरे खाने काबा को सील करके रखा है, मुख्तसर लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब कि जब इमाम महदी आएंगे खाने काबा खुला होगा और लोग कसरत से तवाफ में होंगे। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मुक़द्दर में इसी रमज़ान को रखा है तो हम तो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि मौला ताला हमें ऐसे महदी का इंतज़ार है जिसकी खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पाक से तारीफ़ फरमाई है कि वो मेरी औलाद में, फ़ातिमा की औलाद में मेरा एक बेटा ऐसा होगा जो पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा। हम तो उस महदी के इंतज़ार में हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की ये ज़रूरी बातें थी। और फिर कुछ चीज़ें जो इससे मिलती जुलती हैं वो ये भी मैं बता दूँ, आमुल मजाआ यानी पूरे भूख का साल ऐसा भी आएगा कि बाज़ रिवायात ये बताती हैं कि लोग एक दूसरे का गोश्त खाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर। आज ये लॉकडाउन के बाद, ख़त्म होने के बाद आप हालात देखें कि कितनी लूटमारी होती है, लोगों के पास माल नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, सामान नहीं होगा, राशन नहीं होगा, फिर क्या क्या मामलात होते हैं वो देखा जाएगा बाद में। लेकिन अहादीस में ये भी मिलता है कि कहत साली से लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे और लोग बेचे जाएंगे। अब वो ज़माना ऐसा होगा कि तुम इतने फितनों में मुब्तला कर दिए जाओगे कि कब्रिस्तान से गुजरते हुए तुम ये कहोगे कब्र को देख कर कि काश इसकी जगह मैं होता तो बहुत अच्छा होता, कि जो कब्र में सोया है वो महफूज है क्योंकि वो इन फितनों से पहले ही दुनिया से चला गया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर हदीस बिल्कुल 100% सादिक नजर आती है। आज खुद हमारी हालत ऐसी है कि इन हालात को देखकर और आने वाले हालात को देखकर हम खुद ही ये सोच रहे हैं हमसे पहले जो कब्रिस्तान चले गए वो बहुत ही महफूज चले गए।
وہ بہت معمون بالکل چلے گئے، صحیح، اچھے اوقات میں وہ لوگ چلے گئے۔ آج کی حالات تو یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد 10 لوگوں سے زیادہ ہمارے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آج کل جو مر رہے ہیں ان صحیح کے بات لیے ہے۔ قانون ایسے لگائے گئے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتنوں کے حالات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک آمین، حدیث پاک یہ بھی میں کئی الفاظ کے بجائے خالی ترجمہ اور تشریح اور مفہوم بیان کر کے گزر گیا۔ اگر میں سارے احادیث لفظ بلفظ بیان کرتا تو کافی طویل ہو جاتی۔ حدیث میں یہ بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں فتنہ نہ ہو۔ اللہ یہ بھی اکبر، علامت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ اور یہ بھی فرمایا صحیح بات، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ پوری دنیا میں مال اتنا ہوگا کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیے جائیں، 100 دینار بہت ہوتے ہیں سونے کے، اگر کسی کو سونے کے اشرفیاں دی جائیں تب بھی وہ اس مال پر راضی نہیں ہوگا، چاہے وہ غریب آدمی ہو کوئی بھی ہو۔ مال پر آج کوئی بھی راضی نہیں ہے، یعنی تھوڑے سے مال پر بالکل کوئی صحیح، راضی نہیں۔ تو اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو 100 اشرفیاں سونے کی دی جائیں اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث حضرت غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کسی اور صحابی سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عراق والوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے پاس ایک درہم بھی باقی نہیں رہے گا، اور گیہوں کا ایک چلو، ایک کھٹوری بھی ان کے پاس کھانے کی نہیں رہ جائے گی۔ ایسی حالت ان کی آئے گی۔ آج عراق اسی حالت میں اللہ جا رہا ہے۔ اکبر، جتنی بھی میں نے احادیث بیان کی وہ تقریباً حالات ایسی ہی ہیں میرے عزیزوں۔ مال پر ہمارا سب کا اس طرح سے یعنی حملہ کرنا، کسی بھی چیز پر آج اکتفا یا پھر قناعت نہیں رہ گئی، اور اہل عراق کی حالت بہت ہی خراب ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے بالکل پاس صحیح کھانے بات کے ہے، لیے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا، ایک ٹکڑا ان کو دینے جاتے ہیں تو جھپٹا مار لیتے ہیں۔ تو یہ اور حالات ہو سکتا ہے، ایسے ہونے والے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آمین، علامات میں میرے عزیزوں اب مومنین مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتایا، جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت اتنی قریب ہے اور اس کے بعد اگر وہ زندگی گزارنے کے طریقوں میں تبدیل نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی قسمت میں محرومی لکھ لی ہے، اس نے خود بے اپنی شک قسمت کو صحیح اپنے بات ہے، ہاتھوں تباہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بالکل عزیز صحیح، بچوں، جوانوں، میری ماں اور بہنوں، اتنا وقت قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے اٹھائے جانے کا وقت، ہمارے حساب کتاب کا وقت، ہمارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ جلدی سے اپنے اپنے حساب کتاب ختم کر لو، جمع کر لو، اور پھر تیاری اس بات کی کرو۔ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے سے باہر نکلے، صحابہ اکرام کسی بات میں ہنس رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہنستے ہوئے، زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تو صرف اتنا فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کی قیامت کی تیاری مکمل ہو چکی؟ اللہ کیا اکبر، اپنا حساب کتاب دینے کی پوری تیاری کر چکے ہو؟ تو پھر کس بات پر اتنی تم کو ہنسی ہے؟ صحابہ سب رونے لگ گئے، ہم میں سے کسی کی کوئی تیاری نہیں۔ میرے عزیزوں، جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جان نثاری کرنے والے، وہ جب رسول کریم صلی اللہ بے تعالیٰ شک، علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں روتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، تو آج ہم جیسوں کے پاس کون سی تیاری ہے؟ ہمارے پاس کون سا بالکل اعمال کا صحیح، ذخیرہ ہے؟ ہماری اور نمازیں کیا باقی بات، ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے حساب کتاب کو فوراً طویل مت کریں، اس کو لپیٹنا شروع کر دیں اور اپنی تیاریوں میں لگ جائیں۔ اب حالات بے ہمارے شک، امتحانات کے ہیں اور بہت زیادہ ہم آزمائے جائیں گے۔ اب ہم شاید فتنوں کے بالکل زمانے میں صحیح، پیدا بالکل ہوئے ہیں، صحیح، اب ہو سکتا ہے آج کل ہم بھی دنیا سے چلے جائیں، لیکن میں اپنے بچوں کا سوچتا ہوں، اب جو چھوٹے بچے اور جو نئی نسل، نئی جنریشن آ رہی ہے، ان کے متعلق بھی میں سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ کس قدر آفات اور فتنوں سے مقابلہ کریں گے اور ان کے زمانے کتنے چیلنجز والے ہوں گے۔ اس لیے دو ذمہ داریاں ہیں آپ کی۔ آج آپ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول، تاریخ، قیامت اور علامات قیامت کثرت سے ذکر کرو اور اپنے بچوں کو اس کے لیے تیاری سکھانا شروع کر دو۔ ایک اور بات جو اہم تھی وہ یہ ہے کہ دجال جو آئے گا اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب لوگ بھول جائیں گے، اس کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہوگا دنیا میں، اس وقت وہ ظاہر ہو جائے گا۔ لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے اس وقت، ملحمت الکبریٰ کی فتح کی، قسطنطنیہ کے فتح کی خوشیوں میں مصروف ہوں گے، اچانک دجال آئے تو دجال کے آنے کی خبریں اپنے بچوں کو دیتے رہیں اور استغفار کی کثرت کریں، اپنے گھروں میں یہ ماحول تبدیل کریں۔ اللہ رب بے العزت شک، ہم بے سب شک، کو مولا کریم ان تمام آفات ارضیہ، آفات سماویہ سے محفوظ فرمائے، ان پورے بلاؤں آمین، کا، وباؤں کا مولا پوری روئے زمین سے خاتمہ فرمائے۔ اے کریم خدا آمین، رحم الراحمین، تیرے دربار میں التجا ہے، آج 15ویں شعبان المعظم ہے اور مقدس دن ہے جمعہ کا۔ اے رب ذوالجلال، جلد سے جلد تو اپنے گھروں کو ہمارے لیے کشادہ فرما دے، تیرے گھر آمین، مسجدیں کھل جائیں اور صفیں پھر سے مولا بارونق ہو جائیں،
سجدوں سے بھر آمین جائیں مسجدیں۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو ادب سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما۔ مولا ہم سب کے آمین والدین کا آمین سایہ دراز فرما، جو دنیا سے جا آمین چکے مولا ان کی مغفرت فرما۔ بس تیری بارگاہ میں آمین اتنی التجا ہے، جتنے دن کی بھی زندگی ہے مولا امن کی زندگی عطا فرما، اور جب دنیا سے آمین خاتمہ ہو تو مولا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے رب آمین ذوالجلال، ایمان پہ خاتمہ فرما، ہم سب کو آمین ایمان پہ موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی آمین علی ثم خیر آمین۔ خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سنا آپ نے، بہت ہی پیارا بیان، قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور امام مہدی کے کیا کیا نشانیاں ہیں، وہ سب بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو، ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب کا بیان تو ویسے بھی بہت ہی پیارا رہتا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کمنٹ بھی کر دیا کرو، آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے۔ اور مفتی صاحب نے بھی بولا ہے کہ اپنے بچوں کا علم سے علم سکھاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ دجال کون ہے، کیا ہونے والا ہے، آگے آنے والا وقت کیسا ہونے والا ہے۔ تو یہ ویڈیو جو بیان ہے، اس کو اپنے بچوں کو بھی دکھاؤ، اپنے دوست احباب رشتہ دار تک شیئر بھی کرو، ٹھیک ہے۔ طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، ابھی تک کھانسی ہلکی پھلکی آ رہی ہے، تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔